सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम साथियों, वफा अनटोल्ड स्टोरी पर आज की ये कहानी सुना रहा है एक लड़का जिसकी बहन की इज्जत पर हाथ डाला उन खबीस जिन्नात ने। 17 साल से बंद था वो घर। आखिर वो औरतों को ही क्यों मारते थे? चले बढ़ते हैं आज की इस भयानक कहानी की जानिब। गुजारिश करती हूँ लाइक और शेयर करते हुए सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल वफा अनटोल्ड स्टोरी को और उसके साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। 1997 में मेरे अब्बा ने एक गुंजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा। उस वक्त उस इलाके में इतनी आबादी नहीं थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई उसूली इंसान थे और अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया। जब अब्बा घर खरीद चुके तो उन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने एक घर खरीद लिया है और उसकी फुल पेमेंट भी कर दी है और आज ही मुझे घर की फाइल मिली है, तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसा आप कहें, मैं कल ही तमाम सामान शिफ्ट करवाता हूँ। अब्बा चूंकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो उनसे बहस करने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद था, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से मुझे ही सौंपी जाती है। आपको एक बात बताता चलूं कि हमारे घर में 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ी जाती हैं। ये अहम बात तो है, लेकिन दूसरी बात जो आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर डर मत जाइएगा, क्योंकि मुझे जिन भूतों से सामना हो चुका है और मैं इस बात की तहकीक में रहता हूँ किस तरह मुझे जिन्नात दिख जाए। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बस रिसर्च की जुस्तजू में रहता हूँ। खैर, मैंने अपने 4 दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। 120 गज का घर था। जैसे ही ताला खोला, एक अजीब सी महक थी, जैसे ये घर सालों से बंद हो। उसमें एक बहुत बड़ा हॉल था, उसके साथ यही सहन था। सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के साथ ही अटैच बाथ और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि बंद था, उसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बड़ी सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉशिंग मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह से सजा दिया ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त ली और चले गए। रात मुझे वहीं पर रुकना था। मैंने यही सोचा कि सुबह जब फजर की अजान होगी और मैं नमाज के लिए उठूंगा तभी घर चला जाऊंगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मैं हॉल में ही बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में बने वाटर टैंक में पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने लगा था कि मुझे किसी ने कहा, श्श। मैंने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज़ आई, श्श। मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई नहीं था। फिर मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया। फिर किसी ने दोबारा यही आवाज़ें निकाली। कमोबेश 4 मरतबा ऐसा ही हुआ और मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी मुझे। मैंने उठकर वाटर टैंकर का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर ऊपर से पहले बल्ब की रोशनी मजीद वहशत में इजाफा कर रही थी। उस वक्त ये सब लाइट्स नहीं थी जो आज के ज़माने में होती हैं। अब मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन जोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाकयात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद हो चुका था। नींद उड़ चुकी थी। छत पर से मुझे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगी। मैं उठकर छत पर देखने लगा तो उन आदमियों की आवाज़ें अब बंद हो चुकी थी। मैं अंदर हॉल में गया तो फिर मुझे उन आदमियों की आवाज़ें आने लगी। वो बातें कर रहे थे और जोर जोर से बातें कर रहे थे। मैं फिर जाकर देखने लगा तो आवाज़ें बंद हो गई। इस तरह 3 से 4 बार हुआ। मैं जब आवाज़ के ताक़ुब में यानी आवाज़ का पीछा करते हुए बाहर जाकर खड़ा होता तो आवाज़ आना बंद हो जाती। जब अंदर आता तो बातों की मुस्तकिल आवाज़ें आती। अजीब माजरा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं फिर उठा। घर का मेन दरवाज़ा बंद करके अपनी बाइक पर मैं घर आ गया कि ये रात तो मुश्किल हो रही है तो घर जाना ही बेहतर है।
فجر کی اذان ہو گئی تھی، نماز پڑھ کر سو گیا۔ ہمیں شام کے وقت اس گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہنیں اسما اور عظما کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگی اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے کہ میں وہاں اکیلا رہوں گا۔ اماں اور دونوں بہنیں ہال میں ہی رہنے کا کہہ چکی تھی، تو میں نے ان سے کہا ابا فرسٹ فلور اب تک لاک ہے، اس کی چابی دیں تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کر سکیں۔ میری بات سن کر ابا بولے چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور جمال دونوں ابا کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور کے کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی مہک بھی بہت زیادہ تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں نے اور جمال نے اس مہک کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے شروع کر دیا اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو اچھی طرح، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون ہے، اور اب بس صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کرو۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ نہیں بولا تو ہم آج کیا بولتے۔ میں اور جمال دونوں ہی فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اسی کام میں صبح ہو گئی۔ میں اور جمال نیچے آ کر ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئے۔ اب سونے کا وقت تھا ہی نہیں۔ میں یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنی جاب پر چلے گئے۔ دن بھر تو اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پورشن اور کمروں میں کہ اماں کو ایسا لگا کہ میں نے آخر ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح سے چیخنے لگی تو میں اور جمال اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ اسما اور عظما بھی بہت ڈری ہوئی تھی۔ اماں کے چیخنے پر اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں جمال کو دیکھنے لگا اور جمال مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر میں نے کہا اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں جمال کے ساتھ، اور آپ کی آواز سنی تھی میں نے، آپ چیخ رہی تھی، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگی میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے وہ۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے آسیہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ، اب صبح اٹھنا ہے یا نہیں؟ ویسے بھی اتنا لیٹ ہو گیا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے، پوری رات یوں ہی جاگتے رہے، اماں اور بہنیں بھی۔ کچھ دیر کے بعد اذان فجر ہو گئی۔ روز کے معمول کے مطابق نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کیا اور اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے۔ ہم نے یہ سوچا تھا کہ رات کا کھانا کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹینشن کی مریض ہیں تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے۔ باقی کے برتن اٹھانے کے لیے چھوٹی بہن اکیلی چھت پر تھی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو عظما خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظما سے پوچھا کیا ہوا، کیوں چیخ رہی ہو، کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ وہ مجھے پکڑ کر زور زور سے رونے لگی اور کہا بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ وہ کوئی آدمی کی طرح تھا لیکن اس کا چہرہ بہت ہی زیادہ خوفناک تھا، کسی جانور کی طرح، بلکہ کسی جانور سے بھی بدتر۔ ابا اور میں نے اسے اس کا وہم قرار دیا اور نیچے لے آئے۔ ابا تو خیر ان باتوں پر کوئی توجہ نہیں دیا کرتے تھے، پر میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ میری بہن نے ضرور کچھ دیکھا ہے۔ خیر اگلے دن اسما کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا۔ چاروں طرف دیکھنے لگی مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا نوچنے کے باعث۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے اماں اور عظما کو بتایا تو اماں اور عظما بھی گھبرا گئی، کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا، چھت پر باتیں کرنے کی بہت سی آوازیں آتی تھیں، اور وہ آدمی جو میری بہن کو دکھا تھا، اور اب یہ حادثہ کہ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ ہمیں اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں، اسما، عظما تینوں بری طرح سے ڈری ہوئی تھی، کیونکہ یہ سارے واقعات انہی کے ساتھ ہوئے تھے۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے کہ ان سے بات کرنا ہی فضول تھا، کیونکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں ہم سب بھی سنتے تھے، اور ہم تو چھت پر ہی سوتے تھے، یعنی اوپر والے کمرے میں۔
اب میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے تھے۔ میں نے فرمائش کر دی کہ رات کے کھانے میں مجھے بریانی کھانی ہے، اور میں نے پھر اسما سے کہا کہ تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھاؤ، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں عشاء کی۔ اسما نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی، پر میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی۔ میں نیچے آیا، میں نے اسما سے کہا یہ کیا مذاق ہے، خالی پلیٹ کا میں کیا کروں گا؟ اگر تم نے اوپر کھا لی ہے تو دوسری پلیٹ نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر اسما نے کہا بھائی میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا تو بریانی کہاں غائب ہو گئی، مجھے اب پھر سے نکال کے دو۔ اسما جیسے ہی کچن میں بریانی لینے گئی تو پورا برتن غائب تھا۔ ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر برتن کہیں نہیں ملا۔ چھت پر ہمیں اچانک برتن گرنے کی آوازیں آئی تو میں بھاگ کر اوپر گیا تو وہاں پر بریانی کا برتن پڑا ہوا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اس محلے میں نئے آئے تھے اس لیے لوگوں سے تعلقات بھی نہیں تھے۔ ہمارا گھر بالکل بیچ میں تھا، دونوں طرف پڑوس میں گھر تھے، ان کو ان کی گھر کے چھتوں پر ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ عجب بات تھی، بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ اپنے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ ملایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوس میں 1.5 ہفتے پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتے ہیں، پھر اسی مصروفیت کی وجہ سے وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ شفٹنگ میں مصروف تھے، آس پاس میں ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے 15-16 سال سے ہم یہاں ہیں۔ بیٹا آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خرید لیا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا، میں کچھ سمجھا نہیں انکل آپ کی بات کو۔ انکل بولے بیٹا بلال یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے، اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، یہاں تو آسیب کا بسیرا ہے، یہاں پر جنات کا قبضہ ہے، اور وہ ایسے خبیث جنات ہیں کہ انہوں نے یہاں ایک لڑکی کو مار بھی دیا۔ اس لڑکی کا قتل ہوا تو اس کے بعد سے اس گھر میں جو تالا لگا ہے اب آپ لوگوں کے آنے سے ہی کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور کہو کی آوازیں پورے محلے میں گونجتی ہیں، اور برتنوں کی گرنے کی آوازیں تو ہم روز ہی سنتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ آپ کو اب تک کچھ نہیں ہوا؟ میں نے کہا انکل ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، پر میرے ابا تو اس کو وہم کہتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ سچ میں جنات کا معاملہ ہی ہے، کیونکہ رات مغرب کے بعد اس گلی میں اس گھر کی چھت پر اندیکھی مخلوقات نظر آتی ہیں۔ بڑے بڑے آدمی ہیں، لمبے لمبے چہرے ہیں، اور کچھ کے چہرے تو جانوروں سے ملتے جلتے ہیں۔ ایسی مخلوقات جو سب کو ڈراتی ہیں اور منع کرتی ہیں کہ رات چھت پر کوئی نہ آئے۔ بیٹا ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر بھی نہیں جاتے، آپ کیسے رہ رہے ہو؟ بیٹا میری بات مانو تو جلد سے جلد اس گھر کو خالی کر دو، اس گھر میں جو نادیدہ چیزیں ہیں وہ آپ سب کو نقصان پہنچا دیں گی۔ بہت کچھ ہوا ہے، رات مغرب کے بعد اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے سے ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ انکل کی بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا، پھر میں نے وہاں کے آس پاس کے سب لوگوں سے ہی پوچھا تو اس گھر کے بارے میں سب نے تقریباً وہی باتیں کی جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے خورشید انکل نے بتائی تھی۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کلثوم نامی لڑکی کا قتل ہوا۔ کلثوم کے والدین کا اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کلثوم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس گھر میں وہ شادی ہو کر آئی تھی۔ بس اس گھر میں مرد حضرات جو رہتے تھے وہ اس پر عاشق ہو گئے اور ایک دن اسے مار دیا۔ اس گھر کو جب سے تالا لگا ہے 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سال بند رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر آسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پاس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھر کی چھتوں پر بھی جاتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے وہ بڑی بڑی مخلوق ان کو نظر آتی ہے اور بھیانک روپ میں انہیں ڈراتی ہے۔ یہ ساری معلومات جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو آپ جانتے ہیں وہ کہنے لگے مجھے سب کچھ پہلے سے پتا ہے، تم پریشان نہ ہو، اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے کہا ابا جب آپ کو یہ سب کچھ پتا تھا تو آپ نے گھر خریدا ہی کیوں؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا، میری بہنوں
یا میری ماں کو، کیونکہ سنا ہے کہ وہ صرف عورتوں پر حملہ کرتی ہے، تو کیا ہوگا؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال، اس طرح کی باتیں بس۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس، اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی اس گھر میں، یاد رہے۔ اماں اور بہنوں سے مت کرنا یہ باتیں، وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو تو پورے کا پورا برتن غائب ہو جاتا، کوئی تھپڑ مار کر جاتا، کوئی نوچ کر چلا جاتا، اور جب دیکھو تو پیچھے کوئی نظر آتا ہی نہیں تھا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیا چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات میں نے چادر بچھائی، تکیا لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان، اس پر چاند، ستارے اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہے تھے۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی، جو ہمارے چھت سے ذرا اوپر تھی۔ اس چھت پر ایک بڑا سا آدمی مجھے مستقل دیکھ رہا تھا، اس طرح گھور رہا تھا جیسے مجھے کہہ رہا ہو، ادھر آؤ۔ میں نے بس اس کو دیکھا اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہوں۔ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ وہ مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ میرے ذہن نے کام کیا اور اسی وقت میں آیت الکرسی پڑھنے لگا، اللہ تعالیٰ کا نام لینے لگا، درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، تم مغرب کے بعد چھت پر نہیں جانا۔ ابا کی بات سن تو لی میں نے اور خاموش بھی ہو گیا۔ ابا کی بات میں نے سن تو لی اور خاموش بھی ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا اور مجھے وہ نظر نہ آنے والی قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی۔ میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہ چھوڑا۔ اسی طرح اس آسیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا، مختلف طور طریقے آزمائے جاتے۔ ان 2.5 سالوں میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں بھی ملتی رہیں۔ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے کر جاؤ ورنہ تم میں سے کسی ایک کی جان لے لیں گے۔ اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری کوئی عورت نہیں بچے گی، تمہاری بیٹیاں ماری جائیں گی۔ اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو پھر سوچ لو کہ تم بھی مارے جاؤ گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک مضبوط آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار۔ ان مخلوقات سے روبرو باتیں کرتے رہتے تھے، پر ایک دن ایک ایسا حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے ہمیں وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ میری بہن، میری پیاری بہن عظمیٰ کی، انہوں نے عزت پر ہاتھ ڈالا تھا، کیونکہ وہ شیطانی مخلوقات تھیں، اور انہوں نے ہمیں یہ دھمکی دی تھی کہ تمہارے گھر کی عورتیں نہیں بچیں گی۔ بس وہ اس کو مارنے ہی والے تھے کہ ابا نے اپنے علم کا استعمال کیا، انہوں نے اسے چھوڑ تو دیا، مگر میری بہن بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی اور پھر ابا کو وہ گھر چھوڑنا ہی پڑا۔ لیکن اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پر لگا کر انہوں نے وہ گھر چھوڑا تھا۔ آج ہمارے ابا اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن اس دن کے بعد سے وہ بہت ہی نرم مزاج ہو گئے۔ انہوں نے اپنے اصولوں کو ایک طرف رکھ دیا، کیونکہ ان کی بیٹی کی عزت جو داؤ پر لگ گئی تھی، بس شکر تھا کہ اس کی جان بچ گئی۔ پر میری وہ بہن آج بھی نارمل نہیں ہے، وہ اس دن کے بعد سے ذہنی مریضہ بن گئی ہے۔